कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नाज़रीन डीटीएन से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी और एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जहां पर दीगर सियासतदानों ने गड़ी खुदा बख्श का दौरा किया, लाड़काना का दौरा किया, वहां पे मरियम नवाज साहबा भी इस बरसी में वहां पर तशरीफ ले गई और यूं बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक सॉलिडारिटी का जो पैगाम दिया गया वो बिल्कुल इस बार जो है इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ जाविये से देखा जा रहा है। पीडीएम की में शामिल दो बड़ी जमातों का आपस में एक दूसरे के साथ यूं करीब होना जो है उसको मुबसरीन जो है बहुत ज़्यादा तवाना आवाज़ के तौर पर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इनका आपस में जो इत्तेफाक है और फाहम तफहीम जो है ये आगे जाके किसी ज़्यादा बेहतर नताइज के हवाले से ये इसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। एक तो ये बात, दूसरा ये है कि शेख रशीद आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में एक ख़ास तरह का मिजाज और बयानिया रखने वाले सियासतदान हैं। उन्होंने एक ज़बरदस्त बयान दिया है कोट एंड कोट्स कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कभी सियासत में नहीं रही, ना है और ना होगी। इसके ऊपर मुबसरीन जिस तरह से बात कर रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शदीद लहर के बाद जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और यहाँ इस्लामाबाद में भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है सर्दी के हवाले से और एक कोल्ड वेव जो है वो आई हुई है और इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि इतनी शदीद सर्दी क्यों है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करती हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी फौज़े शाह साहबा, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम फौज़े शाह साहबा। फौज़े शाह साहबा आपका माइक बंद है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और नाज़रीन हमें थोड़ी देर में सियार शमसी साहब ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करते हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। फौज़े शाह साहबा, कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी और एक सियासतदानों का हमने देखा कि बहुत जम गफ़ीर जहाँ पे अवाम का था वहाँ पे सियासतदान भी वहाँ पर पहुँचे और पीडीएम की एक बड़ी जमात होने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यकजहती और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ यकजहती और हमदर्दी के हवाले से ये एक बिल्कुल एक मिसाली नमूना समझने उनका है कि सियासत में वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे जो कभी जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो भी वहाँ पे तशरीफ ले गई। हालांकि माजी में दोनों जमातें एक दूसरे की हरीफ रही हैं, अब वो करीबी हलीफ हैं। कैसे देखती हैं आप मरियम नवाज साहबा का खास तौर पर लाड़काना जाना और बरसी में शरीक होना? बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी अगर आपकी बात की एक तस्दीक कर दूं। जी। हलीफ अभी भी नहीं है, मुख्तलिफ वो जमातें हैं, हाँ, लेकिन हाँ। बहरहाल अपना अपना उनका नुक्ता नज़र है, अपना अपना उनका लेकिन विजन है, लेकिन तहरीक में तो बहरहाल एक इकट्ठे हैं। इत्तेहाद में मौजूद है इस जी, वक्त। जी। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, सियासत जो है वो रास्ता बनाती है। जी। अगर हम इसको इस हवाले से देखें कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने जब उनकी शहादत से कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये एक उसको सियासत के हवाले से और यही उसको बेहतरीन रिवेंज करार दिया था तो डेमोक्रेसी को। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत अपना रास्ता बना रही है। वो रास्ता जिसकी इब्तदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की गई थी और जिसमें एक वाज़े तौर पे रास्ता मुतय्यन किया गया था और जिसके बाद ही मैं हमेशा कहती हूँ कि उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को किसी तरह की मनफी शक्ल देने के लिए ये तीसरी कुव्वत को बनाया गया था और तीसरी कुव्वत को आगे लाया गया था। और बुनियादी मकसद तो मुझे ये दिखाई देता था कि वो सियासतदान मुत्तहिद ना हो और
सियासतदान मुत्तहिद हो जाए तो ज़ाहिर है कि मुल्क की तकदीर यकीनन एक बेहतर तौर पे जा सकती है। तो ये वही रास्ता जो है, चाहे उसको आप ये कह लें कि एक रिवेंज की शक्ल में, डेमोक्रेसी को जो कहा जाता है, चाहे आप उसको ये समझ लें कि वो एक जो इल्ज़ामात थे मेरे ख़्याल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, इसी के साथ-साथ हम ये देखते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी जो इल्ज़ामात लगाए गए और जिन कुव्वतों की जानिब से लगाए गए, वो कुव्वतें जब जाके वहाँ ये बात करती हैं, तो एक तो तारीख का एक बिल्कुल अलग मोड़ हमें दिखाई देता है। और तारीख का वो मोड़ दिखाई देता है कि जिसमें इल्ज़ामात की सियासत थी, जिसमें चाहे वो बांग्लादेश बनाने के हवाले से थी, या जिसमें कश्मीर का बोर्ड हटाने के हवाले से थी, या जो भी आप बेशुमार चीज़ें हैं, कोई एक बात नहीं है, बहुत बड़ा जो है सिलसिला जिसमें इल्ज़ामात लगाए जाते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, उनकी क़यादत पे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो इन पे जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, तो तारीख ने या जमहूरियत ने अपना एक रास्ता बनाते हुए वो इल्ज़ामात की एक मुकम्मल तौर पे, क्योंकि कल आपने जो तकारीर थी, उसमें एक बड़ा अहम पैगाम था एएनपी की जानिब से। इसके साथ हम ये देखते हैं मौलाना जो कादरी हैं, जो जमीयत उलमा इस्लाम के, इसी तरह सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ की जो जमात है, मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो बात कही गई, वो इल्ज़ामात कम अज़ कम ख़त्म हो जाते हैं कल, जो माजी में लगाए जाते रहे। फिर आज आपने देखा कि आज मरियम नवाज जो हैं, वो गड़ी खुदा बख्श वहाँ फातह खानी के लिए गई, जो इनकी तमाम शोहदा की जो वहाँ कब्रें हैं वहाँ गई हैं, वहाँ उन्होंने फातह खानी की है। और सबसे अहम बात यह है कि उनकी गाड़ी जो है वो बिलावल भुट्टो ड्राइव कर रहे थे। अब इसमें ये किसी तरह ये तासुर नहीं लेना चाहिए, मेरा ख्याल है कि सियासत जो है वो इसी जानिब, ये ज़ाती दुश्मनियों की बातें नहीं होती। सियासत में बेहतरी की जानिब रास्ते बनाए जाते हैं, और ये रास्ते का एक आगाज़ है जिसमें अगर आप मिल के फ़र्ज़ किया, इस वक्त आपके मुल्क को दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और माजी में भी हमने देखा था कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून थी, उन्होंने मरकज़ में भी और पंजाब में भी मिल के हुकूमत बनाई थी, और तब उस वक्त यही कहा जा रहा था कि शायद एक बेहतर तौर पे गुड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। वो अलग बात है कि मरकज़ से नून जो है वो बहुत जल्दी निकल गई थी, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून की हुकूमत उनकी साथ वो एक काफ़ी अरसा वो रही, बल्कि तकरीबन आखिर इंतखाबात तक वो उनका हिस्सा रही थी। और इस वक्त जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की सूरत हाल है मुआशी लिहाज से और आलमी तनाजुर में जो ताल्लुकात के हवाले से, वो बहुत से अहम फैसले जो करने पड़ेंगे, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हवाले से देख लें, रूस के हवाले से देख लें, ईरान के हवाले से देख लें, चीन के, सऊदी अरब के, और भी तमाम जो दुनिया के साथ जो आने वाले वक्त में ताल्लुकात हमें बनाने हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मिल के सियासतदान जो कोई फैसला करने को आगे बढ़ते हैं, तो उसका एक बेहतर नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत कतई तौर पे नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत पे एतमाद नहीं रहा। एक एतमाद होता है, तो अब अगर वो कुछ बात कहेंगे भी, मसलन आज ही कहा जा रहा है कि वो किसी चीज़ का महंगाई का नोटिस ले लिया या कुछ है, लेकिन अवाम में उसमें कहीं खुशखबरी की लहर नहीं जा रही। तो फौजे शाह ये साहबा, हमें सियार शमशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। वापस हम आपकी तरफ आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। सियार शमशी साहब, एक बड़ी खुशाइन सी बात हमें नजर आई कि मरियम नवाज साहबा जो हैं बाकी सियासतदानों के साथ, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो बरसी में शरीक हुई, और फौजे शाह साहब ने बताया कि उनकी गाड़ी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की सियासत की, जो किसी ज़माने में एक दूसरे की सख्त हरीफ थी, वो आज एक दूसरे के साथ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यूँ लगता है कि जहाँ पे बाकी सियासतदान पीडीएम में शरीक हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, वहाँ पर जो बड़ी सख्त मुखालिफ जमातें हैं, वो भी एक दूसरे के साथ। तो ये फौजे शाह साहबा ने इसको ताबीर किया है कि जमहूरियत अपना रास्ता बना रही है, और मुझे तो ज़ाहिर है कि लग रहा है कि इस तरह की सूरत हाल से जमहूरियत मुस्तहकम होती नज़र आ रही है।
آپ بینظیر صاحبہ کی برسی میں مریم نواز صاحبہ کے جانے کو مستقبل جو پی ڈی ایم کا ہے اس کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ منیر صاحب، اور فوزیہ شاہد صاحبہ کو بہت زیادہ سلام، اور انور اقبال صاحب شاید آج نہیں ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. اچھا اچھا. جی دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی یہ درست ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، وہ راستہ اپنا خود بناتی ہے. اور پاکستان کی اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا بریفلی دیکھیں تو جب جب بھی جمہوریت اور سیاست پر قدغنیں لگی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ سیاسی اور جمہوریت نے اپنا راستہ بنایا ہے، اور جب بھی لوگوں کو موقع ملا ہے انہوں نے جمہوریت کے حق میں ایک آواز بلند کی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. لیکن اس وقت بہت سی چیزیں خوشگوار طور پر بھی نظر آ رہی ہیں، جس طرح مریم نواز کا گڑی خدا بخش کے قبرستان میں آج جانا ہے، وہاں پھول ڈالے ہیں ان قبروں پر جن کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے لوگوں کی بات کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کا قصور کیا تھا کہ اس نے اپنے قبیلے فیوڈلز، وہ خود ایک بہت بڑے فیوڈلز تھے، لیکن انہوں نے اپنی برادری سے بغاوت کر کے لوگوں کی بات کی تھی. سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر وہ کھیت کھلیانوں میں اور کارخانوں تک لائے تھے. تو آج تک وہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. مجھے ایک تاریخی حوالہ یاد ہے، اظہر سہیل بہت بڑے صحافی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی پیر پگاڑا پہ، اور اس میں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہونے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو پیر پگاڑا پنڈی آئے تھے. تو واپس جب وہ گئے تو میاں سومرو صاحب تھے جو اسپیکر بھی رہے ہیں، پورا نام ان کا سومرو صاحب تھے، میاں محمد سومرو. جی جی. جی انہوں نے پوچھا پیر صاحب سے کہ ہاں جی پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا بھٹو کو پھانسی لگے گی یا وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں فیصلہ ہو گیا ہے، بھٹو واپس نہیں آئے گا اور اسے پھانسی ہوگی. تو پھر انہوں نے سومرو صاحب نے کہا کہ اس کی لاش کہاں آئے گی؟ تو اس نے کہا لاش تو اس کی گڑی اس کے گاؤں میں آئے گی. اس نے کہا نہیں آپ واپس دوبارہ جائیں اور یہ بات کریں کہ بھٹو صاحب کی جو لاش ہے وہ وہیں کہیں دفن کر دی جائے، یہاں نہ لائی جائے. اس نے کہا یہاں کیوں نہ لائی جائے؟ اس نے کہا کہ جب اس کا یہاں مزار بنے گا تو پھر لوگ ان کو اس کی قبر کو بھی پوجیں گے، اور ہمارے گھروں کے سامنے سے ماتمی جلوس نکلیں گے، اور اس طرح جو ہماری حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ قبر سے بھی حکومت کرے گا. یہ تاریخی الفاظ ہیں. تو پیر پگاڑا نے انہیں جواب دیا کہ نہیں بھائی، اب میں دوبارہ نہیں جا سکتا، جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا ہے. اور آج تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو فلسفہ ہے، جو سوچ ہوتی ہے، افراد چلے جاتے ہیں ان کا نظریہ قائم رہتا ہے. وہ نظریہ جو ہے وہ آج بھی آپ کو زندہ نظر آتا ہے، متحرک نظر آتا ہے. لوگوں کو اس نظریے میں ایک پناہ نظر آتی ہے، ایک جو ان کا ایک رومانس ہوتا ہے وہ ان کو نظر آتا ہے. اور پھر اس رومانس کو بینظیر بھٹو نے بھرپور طریقے سے ایک عملی جدوجہد کے ذریعے ایک ایسی داستان لکھی ہے اسٹرگل کی، سکھر جیل ہو، جلا وطنیاں ہو، اور پھر لیاقت باغ تک کا جو سفر ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ لوگوں وقت حالات کے ذریعے آپ بڑی پارٹیوں کو ان کی کٹ کر دیتے ہیں، ان کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ان کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سوچ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مرتی نہیں ہے. اور یہ مریم نواز کا جو جانا ہے، اور بلاول بھٹو نے جو ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گئے ہیں، آج سارا دن وہ منظر دیکھے ہیں لوگوں نے، تو یہ بھی ایک تاریخی طور پر اس سچائی کو ثابت کرتے ہیں جو 90s کا دور ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہ سارا رپورٹ کیا ہوا ہے، میں چشمدید ہوں. آج جو کچھ عمران خان کی صورت میں وہ جو ایک کریکٹر ہمیں سیاست میں نظر آتے ہیں، یا
इस वक्त जो दूसरे सारे किरदार हैं, उस वक्त मियां नवाज शरीफ उस करैक्टर की जगह खड़े थे। और आज जो कुछ हो रहा है और उस वक्त जो मुआवजा किया जाए तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और वो अगर जब कहानियां सामने आएंगी तो वो इंसान को एक अजीब कर्ब में मुब्तला कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो इतनी बड़ी नफरत दुश्मनी के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो क्योंकि पॉलिटिशियन थी, उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। और अभी दुरुस्त बात की फौजिया शाहिद साहबा ने कि ये जो आज की इस बरसी थी जो इस वक्त, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उस मिसाक की तजदीद ही नहीं थी, बल्कि ये वो जो तमाम सूबाई जमातें थीं या जो जमातें तो सब कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलें, लेकिन ये छोटे सूबों के से तल्लक रखने वाली जो जमातें थीं, चाहे वो ANP हैं, अख्तर मैगल साहब हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अब हमेशा अपने मसाइल के लिए, अपने एहतजाज के लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें बुलंद करते रहे हैं। उनके लिए ये जो एक रोना है, जो वो 27 दिसंबर के जलसे में भी, लाहौर के जलसे में भी हर जगह उन्होंने बात की है। तो ये वो ठोस आवाज़ें होती हैं जिनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इसको इस तरह सम अप करूँगा कि इस वक्त जमहूरियत की जो शक्ल सामने आई है, मुझे नहीं पता कि PDM का लॉन्ग मार्च या उसके इस्तीफ़े हुकूमत को हटा पाएंगे या नहीं कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन एक जो इस सारे मामले में मुझे जो एक बहुत खूबसूरत पहलू नज़र आता है कि इस वक्त तमाम जमातें जो हैं वो जब यादगार पाकिस्तान के नीचे जमा हुई है तो एक यकजहती की अलामत हैं ये। और ये एक रुझान ऐसा जा रहा है कि लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, जुड़त चाहते हैं। अब इस जुड़त को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। चाहे जो वफाक में हुकूमत है, आज के वज़ीर आज़म को ये समझना चाहिए कि उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि इस यकजहती की ताकत में अपना हिस्सा डालकर तारीख में वो कुछ मुस्बत पैराग्राफ लिखवा सकते हैं। जी सही। शुक्रिया सियार शम्सी साहब, काफ़ी तफसील के साथ आपने रोशनी डाली इस जो सियासी रवैया जो इस वक्त डेवलप हो रहा है। फौजिया शाहिद साहबा, ये PDM 11 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है जिसमें 2 बड़ी जमातें हैं और फजलुर रहमान साहब इसको लीड कर रहे हैं सारी सूरत हाल। ये जो एक सॉलिडारिटी एक दूसरे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो शो कर रहे हैं, तो आगे ज़ाहिर है कि 31 जनवरी डेडलाइन दी हुई है इस्तीफ़ों के लिए, और इस्तीफ़े आने नहीं हैं और सारे सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये सूरत हाल ऐसे ही चलती जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये आगे अपना कोई इनके दरमियान में कोई सियासी इत्तेहाद भी सामने आ सकता है सेनेट की सीटों के ऊपर या ज़मीनी इंतखाबात के ऊपर? जी फौजिया शाहिद अभी साहबा। इस हवाले से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो जिस तरह इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह जलसे, कामयाब जलसे किए गए हैं, पूरे मुल्क में तकरीबन जलसे हो चुके हैं, पूरे चारों सूबों में जलसे हो चुके हैं, जिस तरह एक इत्तेहाद तो यकजहती के साथ ये लोग चल रहे हैं, तो ये एक आगे जाके क्या होता है, ये तो जाहिर है, देखिए सियासतदान रातों रात बहुत से फैसले अलग हो सकते हैं। मीटिंग इनकी, जैसे कल जो है वो इसकी CAC की मीटिंग है, पीपल्स पार्टी की, इसी तरह दीगर जमातों की भी मीटिंग्स जो हैं अपनी, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स चल रही हैं। तो वो एक नुक्ता जो है इस्तीफे देने का या ना देने का या लॉन्ग मार्च का, लेकिन ये चीज़ दुरुस्त दिखाई देती है कि लॉन्ग मार्च का बहरहाल उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। कब होगी, फरवरी के शुरू में होगी या कब होगी, ये इसके बारे में मेरे ख्याल में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। अब इस्तीफों के बारे में जो इस वक्त क्योस फैलाया जा रहा है, मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने पता जल्दी फेंक दिया। डिस्क्लोज अभी ये वाला इस्तीफों वाला करना नहीं चाहिए था इसकी इस वक्त PTM को। बाकी जो अभी शमसी साहब ने जो बात कही है वो बहुत अहम है।
دیکھیے اس ملک میں ہم لوگ بعض اوقات تھوڑے سی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں میں بھی یہ بات آتی ہے، جمہوریت کے حوالے سے بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے، جو ماضی میں مختلف اتحاد جمہوریت کی بحالی کے لیے، چاہے وہ MRD ہے، ARD ہے، یہ جو اتحاد بنتے رہے ہیں، یہ ان کی اہمیت تو بہرحال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ MRD بھی ایک اتحاد تھا، ARD جس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے خلاف بنا تھا، لیکن اس کے بعد جب میاں نواز شریف کی حکومت 99 میں ختم کر دی گئی تو اس وقت ان کو نون کو اس میں شامل کیا گیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہوگی، کیونکہ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جس قسم کی مخاصمت سی چل رہی تھی، سیاسی مخاصمت وہ نہیں تھی، وہ ذاتی مخاصمت بھی دکھائی دینے لگی تھی، اور بہت بڑا کوئی ایجنڈا چل رہا تھا۔ تو اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اس میں ARD میں نون کو شامل نہیں کرنے دے گی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت فوری طور پہ جو ہے نہ صرف نون کو اس میں شامل کیا تھا، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ظفر اقبال جھگڑا جو ہے وہ اس کے سیکرٹری جنرل بھی بنائے گئے تھے ARD کے، اور اس میں بہت متحد ہو کے وہ چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب الیکشنز ہوئے ہیں اپنی اپنی اس میں کانسٹیٹوینسیز میں اپنی اپنی جگہ پہ الیکشن لڑے ہیں، اور یہ پارٹیز کا یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتیں بہرحال اس چیز پہ اتفاق کرتی ہیں کہ ملک میں جمہوریت مستحکم ہونی چاہیے، جمہوریت چلنی چاہیے، اور جمہوری ادارے، جمہوری جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ہمیں انور اقبال صاحب نے بھی جوائن کیا، فاضل شاہد صاحب، سیاہ شمسی صاحب، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ انور اقبال صاحب، جی مہربانی، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کہ کل جو لاڑکانہ میں مریم نواز صاحبہ گئیں، اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ان کی لیڈرشپ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ PDM کی وجہ سے دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں اس وقت بالکل ایک پیج کے اوپر ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہیں۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مخاصمت اس لیول پہ نہ لے جائیں، افہام و تفہیم کے ساتھ چل رہے ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو اس وقت PDM موجود ہے، ظاہر ہے کہ ایک جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ حکومت سے نہیں ہے، اب حکومت بنانے والوں میں سے ہے، کوٹ اینڈ کوٹ، اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں ہم بات کریں تو کیا یہ ان کا جو آج PDM ہے، ان کی جو بڑی جماعتیں ہیں، کیا وہ آپس میں کوئی انتخابی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ابھی ضمنی انتخاب بھی آنے والا ہے، سینٹ کا الیکشن بھی ہونے والا ہے، اور سارے کسی نہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کو مات دینا چاہتی ہیں، ان کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، سینٹ میں ان کی نمائندگی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ ایسی کوئی پاسبلٹی دیکھتے ہیں کہ جتنا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم چل رہی ہے، تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ یقین یا ایسا کوئی ہم امید رکھیں کہ یہ دونوں مل کر ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے یا کوئی بھی طریقہ کر کے PTI کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ احتجاجی سیاست جلسوں سے، ریلی سے، پروٹیسٹ سے کریں؟ انور اقبال صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ بات یہ ہے حضرت منیر کہ یہ جو انتخابی انتخابات اتحاد ہے پاکستان میں، یہ نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے اتحادات ہوتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ضمنی انتخابات میں تو بارہا سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ارینجمنٹ کی ہے، الیکشن لڑا بھی ہے اور جیتی بھی ہیں، اور اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بہت انوکھی بات نہیں ہوگی، اچھی بات ہوگی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو اور اپوزیشن اگر متحد ہو تو جمہوریت متحد ہوتی ہے۔ لیکن جو میاں صاحب کا اعلان ہے وہ اس چیز میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز میں، پیپلز پارٹی میں بھی اور PMLN میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو براہ راست
فوج کا نام لے کر اس سے ٹکرانا پسند نہیں کریں گے. یعنی کہ اس میں ہوگا کیا کہ میاں صاحب کے بیان کی وجہ سے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے جو پیچھے قوتیں ہیں ان کے خلاف ہے، کہ پھر وہ جو قوت ہے اس کے پیچھے وہ قوت بھی اپنی جو ہے وہ متحد ہو جائے گی اور اپنی جو کوششیں تیز کر سکتی ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو ناکام بنانے میں. اور آپ کو معلوم ہے اس میں تو کوئی ہم نے بارہ اس کا مظاہرہ دیکھا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں خاص طور پہ سینٹ میں کے اندر مختلف ووٹنگ میں کہ بعض اوقات بعض ایشو پر وہ پارٹیاں بھی مثلاً موجودہ پی ٹی آئی کے پاس سینیٹر بہت کم ہے، اس کے باوجود ان کی باتیں مانی گئی ہیں، منظور ہوئی ہیں کیونکہ دباؤ پڑا ہے باہر سے. تو اگر یہ براہ راست میاں صاحب اس کو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کم از کم اس لیے نہیں کہ میری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ بلکہ مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا رویہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ براہ راست چیلنج کیے بغیر بھی وہی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ براہ راست چیلنج سے وہ مقصد حاصل کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو مگر میاں صاحب پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی وجہ ہوگی ان کو کہیں سے کوئی ایشورنس ملی ہوگی، انہیں لگتا ہوگا کہ وہ براہ راست چیلنج کر کے فوج کو شکست دے سکیں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک رویہ ہے. اس صورت میں دونوں صورتوں میں اگر وہ ہارتے ہیں تو بھی ملک میں سیاست کو نقصان پہنچے گا. اگر فوج ان کی کوششوں کے نتیجے میں ٹوٹ جاتی ہے، ملک میں افراتفری پھیل جاتی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، فوج کے خلاف مظاہرے شروع کر دیتے ہیں، فوج کے خلاف ہنگامہ آرائیاں شروع جاتی ہیں، تو اس سے بھی ملک کو نقصان پہنچے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا رویہ زیادہ بہتر ہے. جی ہم سیاہ شمشی صاحب کی طرف جائیں گے. سیاہ شمشی صاحب، صورتحال آپ نے دیکھی، انور اقبال صاحب نے اپنا ایک بڑا جو تجزیہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ لیکن ایک تو سیاہ شمشی صاحب آپ کریڈٹ میرا خیال ہے کہ آپ دیں گے میاں نواز شریف صاحب کو کہ حالانکہ یہ ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے لیکن ہر دوسرا شخص یہ جانتا ہے، اور عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ہم صحافیوں کی بات نہیں کر رہے اور سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ ہر شخص آلموسٹ عوام میں سے وہ یہ جانتا ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے اور اپنی منمانی بھی کرتی ہے، اور ساری صورتحال یہ آج سے نہیں ہے، ایک عرصہ دراز سے شروع زمانے سے ہی پاکستان کے یہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے اویئرنیس نہیں دی عوام کو، ایک ہمت نہیں دی کہ براہ راست جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے نام لے کر کہا کہ انہوں نے جو ہے مداخلت کی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال درپیش ہوئی؟ تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی پلس پوائنٹ پی ایم ایل این کو جائے گا آنے والے دنوں میں یا یہ خرابی کا باعث بنے گا؟ دیکھیے جی، بہت اہم سوال اٹھایا ہے اور میں انور اقبال صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی سوال کی جانب آؤں گا کہ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو جو کل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر ہے وہ بڑی کافی عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کوئی گزشتہ جو ایک تقریر کی تھی جس کے بعد وہ دبئی چلے گئے تھے، اس کے بعد کل کی تقریر میں انہوں نے بہت سے پیغامات دیے ہیں. انہوں نے نہ صرف پیغامات اسلام آباد کو دیا ہے بلکہ انہوں نے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو ایک باور کرانے کی کوشش بھی کی ہے، انتباہ بھی کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اور جس جانب ہم ابھی بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ براہ راست ایک ٹکراؤ کا ہے اور بہت بڑے ٹکراؤ کا وہ ہے، لیکن اس کو وہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو اس طرف جانا چاہیے یا ملک اس کا مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کا تو نتیجہ وہی ہوگا جو ابھی انور اقبال صاحب نے کہا. لیکن میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں ایک بہت بڑی خاموشی 2-2.5 برس کی
تھی کہ جب آپ کو ملک میں نظر آتا تھا کہ سیاسی عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ملک میں ون پارٹی رول ہے اور کوئی عام آدمی کا جس کے نام پر سارا یہ جمہور کے نام پر جو کھیل ہوتا ہے اس کا کوئی والی وارث بھی ہے، کوئی پرسان حال بھی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. اور ایک بہت بڑی جو صحافت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے یہ سب کچھ جو تھا آپ کو کٹہرے میں نظر آ رہا تھا. میاں نواز شریف نے اس خاموشی کو توڑا ہے اور بڑے بھرپور انداز میں توڑا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہی پی ڈی ایم وجود میں آئی اور پھر آپ کو پورے ملک میں وہ جلسے نظر آئے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ملک کو اگر آگے لے جانا چاہتے ہیں اور جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے جو آپ کی تجویز ہے کہ جب پہلے جمہوریت مضبوط ہوگی تو وہ کچھ بات کر سکے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی تو وہ قانون سازی کر سکے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی تو وہ جو استحصال ہے عوام کا یا جو خدشات ہوتے ہیں ووٹ چوری ہونے کے، ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا سیاست ہے یا جمہوریت ہے وہ بھرپور انداز میں جیت کر ایوانوں میں آئے. اور اس کے لیے جو آپ کا پہلا نقطہ تھا کہ کیا آگے چل کر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد میں بدل سکتی ہے یا نہیں، یہی وہ نقطہ ہے جس کے نتیجے میں اگلی سیاست چلے گی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آگے اجلاس ہونے جا رہے ہیں پی ڈی ایم میں اس میں یہ سوال رکھا جائے گا، کیونکہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں مسلم لیگ نون کے بہت مرکزی لیڈر ہیں، وہ یہ تجویز بہت پہلے دے چکے ہیں کہ اب اور یہ تاثر جو ہے یہ خود مسلم لیگ کے اندر اور جو رہنما ہے، جو سرکردہ رہنما ہے، ان کی طرف سے یہ تجاویز آ رہی ہیں، گرچہ اوپن نہیں، لیکن میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ یہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن میں مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم آپس میں اتحاد کر لیتے تو وہاں نقشہ کچھ اور ہوتا، اور اگر پی ڈی ایم نے آگے چل کر جمہوری اقدار کو مضبوط کرنا ہے یا اپنا گول حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے انتخابی اتحاد بنیادی بات ہوگی. جی فوزی شاہ صاحبہ بڑا اچھا کنکلوڈ کیا اس موضوع کے حوالے سے سیاہ شمسی صاحب نے، اور بہت اچھی اس میں اندر ایڈیشن کیا اپنا انور اقبال صاحب نے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ نو ڈاؤٹ ڈائریکٹ ٹکراؤ والا ہے، اور 72-73 سال کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی سیاستدان نے یہ ہمت کر کے نام لے کر اور جتنے بھی واقعات تھے ان کے حوالے سے بات کی اور عوام کو ایک ہمت دی کہ یہ بات کی جا سکتی ہے اور یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. یہ ایک براہ راست ٹکراؤ کی بات ہے. لیکن جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا کہ انتخابی جو اتحاد ہے وہ بعید از قیاس نہیں ہے آپ، لیکن ایک یہ صورتحال ہے. دوسری طرف آپ کی نظر سے بیان گزرا ہوگا شیخ رشید صاحب منہ شگافیاں کرنے اور بعض اوقات وہ بالکل اور طرح کی گفتگو کرنے کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک بیان یہ داغا ہے اور سارے لوگ اس کے اوپر ہنس بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کی ہمیشہ سے مداخلت رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیسے براہ راست کوئی کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ تھے اور بڑے اسٹرانگ ایلیمنٹ کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں موجود رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کا بیان یہ ہے کہ فوج کبھی سیاست میں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. فوزیہ شاہ صاحبہ. منیر صاحب آپ میں کیا کہوں، شیخ رشید وہ شخص ہے کہ جس کی میں نے کبھی بات سننا گوارا نہیں کی اور نہ اس پہ کوئی بات کو آگے اس کو لے کے اس کا کوئی تبصرہ کرنا جو ہے نا وہ سمجھتی ہوں کہ کرنا چاہیے. لیکن بات بہت سنجیدہ ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو ہے میاں نواز شریف نے نام لے کے اور اشارہ کیا اور عوام کو بھی بتایا کہ کس طرح مداخلت کہاں کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا ہم ذہن میں رکھیے کہ بار بار یہ ہوتا رہا
آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری یہ کہا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم جو ہیں سیاستدان وہ مستقل ہیں، یہاں اسٹرگل کرتے رہے، باہر رہے، لیکن سیاستدانوں کا وجود برقرار ہے۔ اسی طرح انہوں نے وہ کوئی اینٹ اور پتھر کی بھی بات کر دی تھی اور براہ راست بات کہی گئی تھی، اور اس وقت بہت مقبول جو ہے وہ آرمی چیف تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جس طرح بھی شمسی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ جا کے وہاں دبئی میں انہیں بیٹھنا پڑا یا کچھ ہوا، لیکن ماضی میں بھی ضیاء الحق کے بارے میں اوپنلی ہوتی رہی بات۔ اقتدار میں تھا، بہت طاقتور تھا، مشرف جو اقتدار میں تھا بہت طاقتور تھا، اس کا نام لے کے ہوتی رہی ہے بات۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب نے انگلینڈ میں بیٹھ کے کوئی بہت بڑی بات نہیں کر دی۔ سب نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جس طرح جو ہے ایوب خان کی آپ تحریک دیکھ لیں، جو ملک میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں عوامی تحریک تھی تو وہ واحد تحریک تھی جو ایوب خان کے خلاف، جس میں عوام خود 4 آنے چینی مہنگی ہونے پہ اٹھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ پہلی دفعہ والی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال فوج کی مداخلت جو ہے مطلب آپ شیخ رشید صاحب کی جو بات ہے کوٹ ان کوٹ، ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ بیچ میں چٹکلے چھوڑتے رہیں اور مضحکہ خیز باتیں کر کے میڈیا کو اٹریکٹ کرتے رہیں۔ کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں منیر صاحب، شیخ رشید کو سنجیدہ نہ لیا کریں۔ شاید شمسی صاحب سنجیدہ لیتے ہوئے اس پہ بات کریں گے، میں کم از کم میں ان کو نہ تو سنجیدہ لیتی ہوں، اور وہ بالکل انہوں نے پیر پگاڑا صاحب تھے، ان کا سبسٹیٹیوٹ انہوں نے پیدا ان کی زندگی میں کر دیا تھا 2 سال پہلے، جب ان کی وفات سے نہ 2 سال پہلے اس کو انڈکٹ کر دیا تھا۔ یہ جو گیٹ 4 کی بات کرتے ہیں، یہ گیٹ 4 سے ہی گئے ہوئے لوگ ہیں، اس کی تو میں بات کبھی بھی نہیں سنا کرتی اور نہ اس پہ وہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ شمسی صاحب ضرور اس پہ بات کریں گے۔ لیکن دیکھیں، فوج نے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں پہلے دن سے، اگر آپ یہ دیکھیں تو قائد اعظم کا ایک بیان ہے، اور میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ایوب خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے، اس کو لفظ مجھے اب صحیح والا یاد نہیں آ رہا، لیکن بہت متحرک اس طرح کا ہے کہ اس کو دور بھیجا جائے۔ یہ انہیں اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ فیئر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فوج کی مداخلت کے حوالے سے تو ہمارے پہلے قائد کو بھی علم ہو گیا تھا کہ یہاں کس طرح اس کی مداخلت کے لیے کیا ایک سامان پیدا کیا جا رہا ہے، کس طرح کیا جا رہا ہے۔ پھر ایوب خان جس طرح آئے ہیں سب کو معلوم ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ضیاء الحق جس طرح آیا، مشرف جس طرح آیا، پتہ نہیں اب وہ فوج ان کو نہیں کہتا شیخ رشید، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو کہتا ہے فوج، لیکن سب کے علم میں ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان خود بار بار اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اب مجھے آپ بتا دیجئے، شاید آپ کو ایک پیج کا مطلب آتا ہو، مجھے نہیں آتا، تو وہ تو بار بار یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ انور اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں، انور اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک پیج والا معاملہ جو ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، آپ سے میں اسی شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا ہے اسی حوالے سے ایک تھوڑے سے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ شیخ رشید جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے امیج کو، اس کی ساکھ کو خراب نہیں کرتے؟ تو کیا اسٹیبلشمنٹ والے جنہوں نے یہ رکھا ہوا ہے شیخ رشید کو، جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں فلاں ہوں، وہ تو لیکن تو اسٹیبلشمنٹ اس کو اس طرح کی باتیں کرنے پہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کے اوپر حرف آتا ہو، وہ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ یا وہ جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کہتے کہ اوکے اس طرح کی ذرا شدیاں چھوڑو؟ مطلب کیا ہمیں کیا نظر آتا ہے، کیا انالیسس کریں ہم اس چیز کا؟ ہماری طرح آپ نے بھی لگتا ہے بچپن تو پاکستان میں ہی گزارا ہے نا؟ میں ابھی بھی گزار رہا ہوں ادھر ہی۔ تو وہاں ہم لوگوں نے نرسری رائم پڑھی تھی، منو نے ایک طوطا پالا، چھوٹی سی دم بھولا پالا، یاد ہے آپ کو؟ تو پریشان ہوتے ہیں بھائی، طوطا ہے، بھولا بھی ہے، چھوٹی سی دم بھی ہے، کیا پریشانی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک صاحب اور ہوتے تھے، وہ پیر صاحب پگاڑا پچھلے والے، وہ تو بہت ہی چھٹیاں چھوڑنے والے تھے، لیکن وہ ذرا سنجیدہ تھے اور پاورفل زیادہ تھے کہ ان کی ذرا ایک پوزیشن زیادہ مستحکم تھی، تو وہ جو باتیں کرتے تھے وہ باتیں ہو بھی جاتی تھیں اکثر ان کے پاس۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس وہ
نجومی آیا تھا اور نجومی یہ کہہ گیا ہے اس طرح ہوگا. انتخابات کے بھی ایک زمانے میں زیادہ تھا جب کہہ رہے تھے کہ انتخابات نہیں ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہوں گے اور فلاں مہینے ہوں گے, اور اسی مہینے میں ہوئے. تو ان کے تعلقات کی نوعیت ایسی تھی کہ ان سے جن سے ان کے تعلقات تھے وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے کیونکہ پاک شخصیت تھے. ان کی جو ہے شیخ صاحب کی ایک حیثیت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا ایک امیج جان بوجھ کے بنایا ہے جس سے ان کو ایک لبرٹی ملتی ہے بہت سی باتیں کہنے کی. ایک دفعہ انہوں نے بہت عرصے کی بات ہے, جس زمانے میں بڑے فخر سے وہ اعلان کیا کرتے تھے, آپ پتہ نہیں کرتے یا نہیں کرتے ہیں, 30 روزے 30 افطاریاں کرتے تھے یا کراتے تھے, یاد ہوگا آپ کو. تو ایک دفعہ ہم لوگ بھی گئے افطار میں, تو خیر حنیف خالد صاحب تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب جناب پچھلے مہینے تے ہوئی ہے رد و بدل کابینہ تے پھر خبر لگی ہے کابینہ رد و بدل. تو ہنس کے کہنے لگے بھائی تمہیں تو پتا ہے, تم کیوں سوال کرتے ہو. تو ہم لوگوں نے کہا نہیں آپ بتائیں نا یہ کیا ہے. ہنس کے کہنے لگے بھائی کچھ لوگوں نے کابینہ میں شامل بھی ہونا ہوتا ہے, وہ اس طرح کی خبریں لگاتے رہتے ہیں, اور مقصد یہ نہیں ہوتا اس خبر کا یہ کہ ابھی فوراً دوبارہ رد و بدل ہونے والی ہے, بلکہ اب تو رد و بدل ہو گئی پچھلے ہفتے, اب اگلے رد و بدل کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اس میں جو انٹرسٹڈ ہیں وہ مل کے خبر لگواتے ہیں اس طرح کی. تو وہ ایک ایسا امیج کریٹ کیا تھا ایک آدمی کا کہ جس میں ایڈوانٹیج یہ ہو کہ لوگ کہیں بھائی یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا بہت ساری باتوں کے بیچ جو بات کہنے والی ہوتی وہ بھی کہہ جاتے ہیں, وہ بات کنوے ہو جاتی ہے, اور جو سیاست میں یا دوسرے شعبوں میں جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں ان تک پیغام پہنچ جاتا ہے, اس پیغام پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. تو ان کی ایک افادیت تو ہے, اور اس افادیت کی ہی وجہ سے وہ چل رہے ہیں. اصل میں ان کے بیچارے کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لون فائٹر ہیں. وہ چلے تو تھے میاں نواز شریف کے ساتھ لیکن چل نہیں سکے, کیونکہ ان کو ایک ایڈوانٹیج جو وہی ایڈوانٹیج ان کا ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ کم از کم اپنی سیٹ جو ہے وہ کسی سپورٹ کے بغیر جیت سکتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف وہ غریب فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کسی اس طرح کے سیاسی خاندوانے کو بلانگ نہیں کرتے جہاں ان کے ساتھ یا پیر صاحب پگاڑا نہیں ہے, جن کے ساتھ 10-15-20 ایم این ایز ہو تو ان کا انفلوئنس اس سے زیادہ نہیں پڑ پاتا. تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے اسپوکس میں جیسے آپ ہمارے شعبے سے اور بھی گئے نا, مثلا صدیق کیا نام تھا, صدیق الفاروق صاحب اور دوسرے لوگ, اب وہ بیچارے چونکہ ان کے پاس ایک حلقہ بھی نہیں ہوتا تو وہ تو بالکل انسگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ایک حلقہ ہے تو اس لیے شور وور زیادہ مچا لیتے ہیں, مگر چونکہ ایک ہی حلقہ ہے اس سے زیادہ اہمیت نہیں بن پڑتی. یہ ہے مسئلہ, اور ہمارے ہاں یہ بہت عرصے تک مسئلہ رہے گا, اس وقت تک جب تک اربن ایریاز میں دو باتیں نہیں ہوئی. ایک تو آبادیوں کی بنیاد پر جو ہے نا حلقوں کی دوبارہ حلقہ بندی اور اربن ایریا کی سیٹوں میں اضافہ, اور دوسرا یہ کہ اربن ایریاز میں اتحاد کا بننا. ابھی تک ہمارے یہاں اربن ایریاز میں اس طرح کے اتحاد سیاسی نہیں بنتے جس طرح کہ رورل ایریاز کے لوگ بناتے ہیں. تو جس دن اور لیکن آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اربن ایریاز کی, تو آخر میں سیاست نے سٹیز کی طرف آنا ہے, اور جب سٹی کی طرف آئے گی تو اس وقت پھر شیخ رشید جیسے لوگوں کی اہمیت بڑھے گی. ابھی تو نقار خانے میں طوطی کی طرح ہے. اچھا یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے پاس ایک حلقہ ہے, لیکن اس دفعہ تو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ اور باقی لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ جیتے ہیں, اور لگتا یوں ہے, اور ایک دو دفعہ درمیان میں وہ ہارے بھی ہیں اپنی نشست جو ہے, وہ اپنی کوئی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہارے ہوں گے. لیکن ابھی جو راولپنڈی کے لوگ ہیں, شہری ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ تھوڑے سے ظاہر ہے کہ آگاہ بھی ہو گئے ہیں شیخ رشید صاحب سے, اور کہتے ہیں کہ شیخ رشید کی جو مقبولیت ہے اس میں کافی کمی آئی ہے. منیر صاحب اب وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں, ہاں 70 سال کے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ختم بھی ہونی ہے نا سیاست. بالکل صحیح. یہ سیاہ شمسی صاحب سے کی طرف چلتے ہیں. منیر تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. جی دیکھیے شیخ رشید جو ہیں وہ اکیلے کبھی بھی نہیں جیت سکے. جب انہوں نے اکیلے جیتے تھے تو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. وہ 2 سیٹوں پہ آئے تھے اور وہ نہیں جیت سکے. جب وہ اپنے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا, پہلے نون پہ لڑتے رہے, جیتے رہے, پھر ابھی تحریک انصاف پہ ہے تو اس لیے وہ کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے کبھی بھی اکیلے اپنی نشست حاصل نہیں کی. میں نے کہا کیونکہ میرے حلقے سے بھی تعلق تھا تو میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں. نہیں, بہت اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی, اور اچھا ہمارے علم میں اضافہ ہوا. سیاہ شمسی صاحب
शेख रशीद अपने लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करने के बाद? देखिए जी, अभी बात हुई कि उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं और हर चैनल पर बात हो रही है। जी जी मैं समझता हूं कि सिर्फ अगर शेख रशीद की शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो वो अपनी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और वो उसको इस जंग में बहुत सी कुव्वतों की हमायत हासिल है और ये दुरुस्त है कि वो अकेले जो पहला इलेक्शन मैं समझता हूँ जो जो जीते थे सही, वो 1985 का गैर जमाती इलेक्शन था और वो इसलिए जीते थे कि उस वक्त वो उन्होंने मुखालफत की थी जनरल ज़ियाउल हक का जो कैंडिडेट था, जो मेयर भी था वहाँ, तो वो उस वक्त जीते थे। लेकिन साथ ही उसी वक्त उन्होंने पलटा खाते हुए जनेजो लीग जब सारे इंडिपेंडेंट्स गए थे अंदर वान में और बाहर आए तो उनके माथे पर मुस्लिम लीग जनेजो का स्टैंप लग चुका था। तो ये एक ज़ाहिर है कि पिंडी एक ख़ास हलका है और वहाँ उनको एक जो शेख रशीद को बहुत सी सहूलतें हासिल हैं जिनको वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बात जो असल करने वाली है, जो आपका सवाल था कि जो उन्होंने आज एक बयान दिया है, ये बहुत अहम है और अनवर इकबाल साहब ने बड़ी अहम बात की है कि तमाम उनकी जो बातें होती हैं वो उसके कई पहलू होते हैं लेकिन उसमें एक बारीक सा मैसेज भी होता है। आज जो ये मैसेज दिया गया है हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन अगर ये दुरुस्त बात है तो ये एक पॉजिटिव बात है कि ये कहा गया है कि फौज ना सियासत में थी, ना रहेगी, ना होगी। और आज के हालात में अगर ये सोच कहीं ने जन्म आँख खोली है तो ये एक और उसके आसार भी मुझे नज़र आते हैं। जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी फंक्शनल लीग पीर पगाड़ा की पार्टी से, जो वहाँ गुफ्तगू सामने आ चुकी है और फिर अभी एक शाहिद खाकान अब्बासी को जो 15 दिन के लिए पिंजरे से निकाला गया है, वो अमेरिका प्रवास कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इतने नॉर्मल नहीं है माज़ी की तरह एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो उनको कोई मुस्बत अंदाज में या बाइस तक़वियत समझे, बल्कि इस वक्त एक सवाल खड़ा हो चुका है, सवाल ही सवाल हैं। आम आदमी गली मोहल्ले में ये गुफ्तगू होती है। तो ये सारी सूरत हाल अगर जो मैसेज दिया है शेख रशीद ने कि नहीं हम अब ऐसा नहीं होगा, तो ये एक जो मैसेज है उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए फिर वही बात होगी कि जो तारीख़ है वो ख़ास तौर पे बेशक वो जो मर्ज़ी कहते रहे लेकिन तारीख़ में 5 जुलाई भी है, तारीख़ में 12 अक्टूबर भी है, तारीख़ में फ़ील्ड मार्शल अय्यूब भी है और ये सारी तारीख़ का हिस्सा हैं। ये बातें कोई राज़ तो नहीं है, कोई मतलब खुफ़िया बातें तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि यहाँ किस-किस ने हुकूमत की। जी। जी वो फौजे शाह अफ्रीका किस साहब जी अफ्रीका किस लिए आ रहे हैं? ये तो बता जी दीजिए ज़रा। वो इन्होंने उन बात उन की कि उनके कोई बीमार हैं रिश्तेदार, इलाज के लिए, वो क्योंकि उसकी यहाँ जो तीमारदारी लोग के कह लिए रहे हैं, और उसके हवाले से मेरा ख्याल वो क्योंकि शायद यहाँ खाकान जो लोग अब्बासी कह गए रहे हैं, हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जी जो गायब रहे हैं मंज़र से क्योंकि उनको शाहिद खाकान अब्बासी के बहनोई जो है ना वो बहुत सीरियस हैं, वहाँ कोई हॉस्पिटलाइज्ड हैं अमेरिका अमेरिका में में। जी अच्छा, जी, ठीक है। तो वो उनकी इयादत के लिए, उनकी सिस्टर वहाँ अकेली हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उनकी इयादत के लिए गई और हैं। उनकी सेहत के बारे में क्या खबर है? उनकी सेहत शहबाज अब बेहतर है। नहीं, उनकी नहीं, शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ तो ठीक हैं। क्योंकि वो यहाँ कहा ये जा रहा है, जी कल मैंने सुना हमारे किसी सरकारी अफसर से कि उनकी भी वो जो जलसे जुलूस से गायब हैं, वो इसलिए नहीं गायब हैं कि वो हुकूमत से मिल गए हैं या डर गए हैं, बल्कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो पहले तो नहीं यही वो इतलात आ रही थी कि वो नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है जेल में है ना, हाँ, हाँ जेल में तो है वो कैसे जलसे जुलूस हो सकते हैं? नहीं जेल नहीं में भी पहले उनकी ये तबीयत दूसरी जगह काफी है, खराब थी, ये इतलात तो आई ये थी। सेहत वाली क्या बात है? लेकिन अभी अनवर इकबाल साहब कुछ ताज़ा तरीन इतलात जो ऐसी नहीं आई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं खराब है, है। अब अभी नहीं आई, मुनाफिक। पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब
बताई गई थी, फिर उनको कोई इलाज मुआवजे की सहूलतें वगैरह भी जेल के अंदर ही मेरे ख्याल फराहम की गई हैं। ये एक सूरत हाल तो रेगुलर है। ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका जी, कैंसर का मसला है और और वो रेगुलर है रेगुलर वो। ट्रीटमेंट उनकी चलती जी है। जी। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। फौजी शाह साहबा, ये अभी जैसे अनवर इकबाल साहब ने भी कहा कि उनकी बातों को, और आपने भी कहा कि शेख रशीद साहब की बातों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हर चैनल के ऊपर उनकी बात डिस्कस हो रही है। और ये कहा जाता है, जैसे अभी अनवर इकबाल साहब ने भी और सियार शमसी साहब ने भी कहा, तो वो कोई जो भी मजाका खेज किस्म की भी कोई बात करें, कोई भी छुड़ली वो छोड़ते हैं, तो कहीं कोई बारीक मैसेज जरूर होता है। तो अगर हम उनकी इस बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि अगर हम दो हिस्सों को, कि फौज जो है वो सियासत में नहीं थी, हम कहते हैं ये भी एक फजूल या एक मजाका खेज बात है, फौज ना नहीं है, इसको भी हम कहते हैं कि, या लेकिन अगर हम तीसरी हिस्से की बात करें उनकी गुफ्तगू से, कि फौज और ना होगी, फौज सियासत में मुलव्वस नहीं होगी, तो ये शायद, क्योंकि पिछले दिनों मेरी एक सीनियर फौजी अफसर हैं, उनसे बात हुई ऐसे ही रहा, मैंने कहा सर देखें अब तो खुल्लम खुल्ला बातें होना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने इस बात के ऊपर कोई दबे से लफ्जों में कहा था कि बात तो सही है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में फौज अपना रास्ता मुख्तलिफ करे, क्योंकि जितनी बदनामी आजकल हो रही है फौज की, फौज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनकी इतनी जग हंसाई हो और इस तरह से उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हूं। पहले मुनीर दबे लफ्जों में लोग साहब, कहते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं जी ऐसा तो नहीं है कि उनकी गुफ्तगू का जो तीसरा हिस्सा है, और वो ये जो मैंने अभी बात अर्ज की, तो क्या मुनीर साहब, एक आप तो जी रास्ता बदलती हुई नजर आती है फौज जो है देखिए सियासत से? मुनीर साहब, एक बात मैं आपको कहूँ कि एक तो ये है कि शेख रशीद जो है, जो भी फीलर छोड़ना होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये बात वो है, मैंने जो वो कहा कि मैं नहीं करती, वो उसकी वजह ये है कि मुझे ये इल्म है कि जो मैसेज जिस तरह साहब ने अभी, शमसी साहब ने भी कहा, अनवर इकबाल साहब ने भी कहा, कि उनके थ्रू जो है एक बारीक सा मैसेज जरूर दिया जाता है। दूसरा, आप ही के प्रोग्राम में हम बार बार एक बात करते रहे, और हमने कई दफ़ा मैंने ये अर्ज किया कि देखिए, अगर ये बात कही जाती है कि एक पेज पे है, तो उन इदारों को सोचना चाहिए कि उनकी तज़हीक हो रही है, और उन इदारों को इस पर संजीदा नोटिस लेना चाहिए कि वो इस तरह की बात क्यों की जाती है, कि क्या माजी में फौज जो है वो कोई फ्रीक रही है जो अब एक पेज पे आई है। तो ये हम बार बार बात करते रहे, तो मैंने कहा ये हमें सोचने की नहीं, बल्कि अब वहाँ संजीदगी से सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी एक इदारा है, कोई एक फर्द नहीं होता, बहुत मजबूत इदारा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम इदारों में अगर ये कुछ कहा जाए कि मजबूत तरीन इदारा, तो हमें फौज दिखाई देती है, जिसके बहुत बड़ा एक सेटअप होता है, आर्मी चीफ के अंडर जो है बहुत बड़ा सेटअप है। फिर आप देख लें, पूरी एक बहुत बड़ी आ जाता है इदारे में। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ ये यकीनन आला सतह पे उनकी हाई कमांड में ये चीज़ डिस्कस ज़रूर हुई होगी कि हमें जो हमारी ज़ाहिर है कि तवज्जो भी हमारी हटाई जा रही है। हमें जो इस वक़्त दरपेश मसाइल हैं, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से, चाहे अफ़गानिस्तान के हवाले से, चाहे दीगर बहुत से मसाइल पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से दरपेश हैं। तो हमें अपनी पूरी तवज्जो जो है उससे निपटने पे देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें ज़्यादा हमारा जो एनर्जी है वो इसमें वेस्ट हो। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ ये डिस्कस कीजिए, कि शमसी साहब ने इस तरफ मेरे ख्याल में यही इशारा किया है कि आने वाले वक्त में शायद वो इस पे संजीदगी से सोच रहे हैं कि ये तो कुछ अच्छी अरसे बात हो के लिए, जाएगी फौजी मैं शाह यहाँ साहब थोड़ा कि सा ये अगर लफ्ज़ कहूँगी, अगर नहीं मुनीर, मैं यहाँ ये जी कहूँगी कि कुछ अरसे के लिए वो अपने आप को सियासी अमूर से अलग करते हुए अपने जो उनके प्रोफेशनल जो प्रिपेयर्डनेस है उस पे ज़्यादा तवज्जो दें। जी जी। बिल्कुल। अनवर ये इकबाल ऐसा साहब। होता नहीं है मुनीर साहब, जी ऐसा अनवर होता इकबाल साहब। नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अदारे हों या अफराद हों, वो जब किसी भी खेल में इतने अरसे से मुलविस रहें, तो उनके मफादात डेवलप हो जाते हैं।
اور پھر اس مفادات کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائیگر کی جو سواری ہے، شیر کی سواری، وہ ایسی سواری کی جس پہ ایک دفعہ یا تو آپ اس سے سوار نہ ہوں، سوار ہو جائے تو اترنا مشکل ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ شیر کھا جائے گا آپ کو. تو یہ جو سیاست بھی ہے نا، ایسی ایک گیم ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ مفادات ہوتے ہیں، مفادات کے ساتھ ساتھ پھر اس سے وابستہ خطرات بھی ہوتے ہیں. وہ خطرات جو ہے پھر آپ کو مجبور کرتے رہتے ہیں کہ اس میں چلتے رہیں. تو وہ جو فوج علیحدہ تو ہوگی، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، ہوگی، کیونکہ اب 21ویں صدی آ گئی ہے. چیزیں آنے والے دور میں جس قسم کی تبدیلیاں، اور اب آلریڈی دیکھ لیں کہ سینسرشپ مثلا، کمیونیکیشن کنٹرول اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اب پاکستان میں سارے ٹی وی، سارے اخبار بند بھی کر دیں تو خبریں پھر بھی لوگوں کو پہنچ جائیں گی. اور آنے والے دور میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خاص طور پہ جب کوانٹم کمپیوٹرز آ جائیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اتنی جو آپ کا چھوٹی سی جو بھی ڈیوائس ہوگی، فون ہو یا کچھ اس وقت نئی چیز بنے گی، وہ اتنی ہی پاورفل ہوگی جتنی کسی زمانے میں اپنے ٹاپ کے زمانے میں CNN کا پورا اسٹوڈیو ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں ہوں گی، کیونکہ کوانٹم میں کمپیوٹر کی سپیڈ اتنی ہوگی، اس کی کیپیبلٹی اتنی ہوگی، اس میں گنجائش اتنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے کمپیوٹر جو ہیں اس میں مطلب 1/1000 سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے. تو اتنی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی میں کوئی بھی ادارہ اس طرح عوام کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو لیکن بتدریج ہوگی یہ بات، آہستہ آہستہ. فوج ابھی فوری طور پہ فیصلہ کر کے سیاست سے الگ نہیں ہو سکتی. صحیح. اور لیکن جو اس وقت انور اقبال صاحب، آپ کی بات بالکل بجا. ہم سی آر شمسی صاحب سے بھی کنکلوڈنگ ریمارکس لیتے ہیں، پھر ہم نے پروگرام کلوز بھی کرنا ہے. کہ لیکن اس وقت دیکھیں، پہلے فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جگ ہنسائی اس لیول پہ نہیں ہوتی تھی جو گزشتہ کچھ وقت سے ہو رہی ہے. پچھلے اگر 2-3 سالوں سے، جب سے یہ دھرنے آنے، اور تب سے سب کو معلوم تھا کہ دھرنے کس وجہ سے آ رہے ہیں. ساری صورتحال ایک مائنورٹی کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور وہ کنٹینیو کرتا جا رہا ہے. تو اگر یہ فوج کی سیاست کے اندر مداخلت رہے گی تو عوامی سطح کے اوپر جو ان کی ریپوٹیشن ہے، جو عزت ہے، وہ تو سٹیک پہ رہے گی. سیاہ شمسی صاحب، کیا یہ زیادہ دیر تک چل پائے گا یہ والا سلسلہ جو چل رہا ہے، یا یہ کوئی گریجولی، جیسے انور اقبال صاحب کہتے ہیں، تو گریجولی کوئی بدلاؤ کی صورتحال نظر آئے گی ہمیں؟ دیکھیے کہ تاریخ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سمجھنے کی، اور پھر آپ کا جو طریقہ کار ہے یا جو ابھی شیر پر سوار ہونے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں اب زیر بحث آئیں گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت رجحان ہوگا، اور آگے یہ چیزیں زیادہ دیر آپ اس کو چلا نہیں سکتے، کیونکہ اب تک جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں ان کے جو نتائج الٹیمیٹ نکلے ہیں 10 سال 11 سال کے بعد، وہ کوئی مثبت نہیں رہے ہیں. آپ آگے نہیں بڑھے ہیں، آپ کی کوئی غربت ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کے ملک کے اندر جہالت ختم نہیں ہوئی ہے، تقسیم در تقسیم ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی اتنا تقسیم ہو چکی ہے کہ آپ کا سماج اس وقت جو ہے وہ، میں نے جس طرح پہلے آپ کے سوال میں کہا تھا کہ جو خاموشی ہوتی ہے لوگوں کو جب اس کے اظہار رائے سے محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر گھٹن ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ جو منظر آپ نے انور اقبال نے کھینچا ہے فیوچر کا، اس کا ایک بھیانک منظر میں خود دیکھ چکا ہوں، اور یقیناً انور اقبال کو اور فوزیہ شاہد صاحبہ کو تو بہت زیادہ یاد ہوگا، کیونکہ یہ اس اخبار کے بہت فیصلہ ساز ارکان میں تھی. روزنامہ تعمیر جو ہے وہ جب تیار ہوتا تھا، اس کے جو 8 صفحات کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، 40 کاتب لکھتے تھے اس کو، تو پھر وہ اخبار جو ہے پیش کیا جاتا تھا یہاں پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے سامنے شعبہ اطلاعات میں، جہاں ایک میجر صاحب بیٹھتے تھے، اور پھر کپڑے کاٹنے والی کینچی کے ساتھ اس اخبار کی سینسر کیا اس کو ایک اس کی صاحب وہ کپڑے کاٹنے والی نہیں، داڑھی کاٹنے والی کینچی ہوتی تھی. نہیں سر، وہ بڑی میں نے خود آنکھوں سے دیکھی تھی. جی میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. آپ کو پھر اس سے یاد آ جائیں گے چودھری ریاست صاحب اور ثناء اللہ اختر صاحب یاد آ جائیں گے. جی 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 جی. تو وہ پھر وہ بیچارے تو باہر ہوتے تھے.
جی اندر تو 5 کوئی اور منٹ ہوتا تھا، وہ میں تو بیچارے ویسے ہی ہوتے تھے ڈیوٹی پہ. نہیں، اس کمرے میں صرف 3 آدمی ہوتے تھے، ایک کسی بھی سب اخباروں کا، کہ میرے ساتھ منظور صاحب نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے، میں وہ کاپی اٹھائے ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور تیسرے جو فیصلہ ساز ہوتے تھے. تو وہ 5 منٹ میں اخبار برہنہ ہو جاتا تھا اور زخمی ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ اب کیا لفظ استعمال کریں کہ وہ ریپ ہو جاتا تھا. پھر وہ اخبار اسی طرح پریس جاتا تھا گوال منڈی ملک صاحب کے پاس، وہ پھر چھپتا تھا. وہ پھر برہنہ اخبار میرے پاس کہیں گودام میں ریکارڈ میں وہ پڑی ہوں گی برہنہ اخبارات. وہ برہنہ اخبارات جب چھپنا شروع ہوئے تو اس کا ایک خوفناک ری ایکشن سامنے آیا تھا. وہ بجائے وہ جس مقصد کے لیے کیا جاتا تھا اس سے الٹ ہوا. اور یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ جس چیز کو آپ چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، وہ اتنی ہی قوت کے ساتھ سامنے آتی ہے. آج کے حالات میں وہ لوگوں کے جو سوالات دبے ہوئے تھے وہ بڑی شدت کے ساتھ آ رہے ہیں. آج میں اس کو ایسے وائنڈ اپ کروں گا، بحث لمبی ہو جائے گی، اس پہ کبھی الگ نشست رکھیں کہ میڈیا کس بحران سے گزرا ہے. اور میڈیا، آج کے جدید میڈیا نے اس جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے آپ سے بھی کہا تھا، آپ نے نہیں کیا، عبدالحمید چھابرا صاحب چلے گئے، مناج بننا چلے گئے، نثار عثمانی چلے گئے، فاض الرحمان چلے گئے. کبھی کسی نے 4 سطریں یا کسی اس رنگین سکرین پر کسی کو شرم نہیں آئی کہ جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ آزادی صحافت آپ بات کرتے ہیں، وہ کیا تاریخ کے کوئی گمشدہ کہاں چلے گئے. تو خیر بات سمیٹتا ہوں. ابھی جو یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ ہوگی، شیخ رشید کے بیان کے 3 حصے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کی بات کی ہے. اور اس میں جو ابھی وزیر خارجہ نے UAE میں جو ایک بیان دیا تھا، جو انہیں اسلام آباد میں دینا چاہیے تھا، کہ سرجیکل کیا ہونے والی ہے، اسٹرائک ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ملک کے اندر ایک بڑی بحث شروع ہوئی تھی، آپ ظاہر ہے کہ اس کو واچ کرتے رہے ہوں گے، کہ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن سامنے آئی کہ ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سرجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے، اس کی تیاریاں ہیں، بہت مصدقہ اطلاعات ہیں. دوسری طرف ملک کے اندر یہ سوال اٹھا کہ کیا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے تو کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا ایک جو ہماری اس وقت جو پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے جو محاذ رائی ہے، کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور جنگیں جو ہوتی ہیں وہ خالی فوج نہیں لڑتی، وہ عوام ساتھ ہوتی ہے، آپ کی ملکی معیشت ہوتی ہے. کیا ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسی صورتحال اس وقت نہیں ہے. پاکستان میں حکومت، اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم پوری اپوزیشن کو چور ڈاکو کہہ رہا ہے. اپوزیشن لیڈر کے پارلیمنٹ میں اس کے کمرے پر تالا لگا ہوا ہے، وہ جیل میں پڑا ہے. سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ 1 سال سے جیل میں ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں پروٹیکشن آرڈر نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا. ملک میں یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ الارمنگ ہے. اور یقیناً جو ہمارے ادارے ہیں جو اس وقت جن کا سرحدوں پہ کی صورتحال کا براہ راست سامنا ہے، وہاں یہ سوچ جنم لے چکی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا یہ وہم ہے، اگرچہ یہ میری خواہش ہے سب کی کہ یہ سوچ پیدا ہو، سنجیدگی آئے اور ایک راستہ نکلے. اور ہمیشہ کے لیے جو کھیل ہم ہر روز صبح شام یہ کوئی مسائل ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، اس سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کی اذیت کچھ اور ہے، اور یہ جو بحث اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہی ہے یہ کچھ اور ہے. صحیح. ایک میں مودی صاحب کوئکلی 2 باتیں کر دوں. جی جی. ایک تو جو بات ہو رہی ہے سینسرشپ کی، ایک ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ہم لوگ گئے فیض صاحب کی نظم میرے دل میرے مسافر لے کے، تو میجر صاحب نے اس کو سینسر کر دیا. چودھری ریاست صاحب نے کہا کہ پنجابی میں، ہمیشہ پنجابی بولتے تھے، انج نہ کرو. انہیں کیوں؟ کہنے کے اس لیے کہ یہ ہم اور میں اور آپ مر جائیں گے تو یہ نظم زندہ رہے گی. تو میجر صاحب نے کہا کہ گلہ نے یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کون سی نظم زندہ رہے گی کون سی مرے گی. تو آپ دیکھ لیں میجر صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں، چودھری ریاست صاحب اس دنیا میں ہے نہیں، مجھے یا نہیں پتا، ثناء اللہ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں. نظم دیکھیں ابھی زندہ ہے اور گائی جاتی ہے. تو لمٹ ہوتی ہے، پاور کی لمٹ ہوتی ہے. وہ جو لوگ اقتدار میں ہوں ان کو سمجھنی چاہیے یہ بات کہ ان کی لمٹس کیا ہیں.
دوسری بات بہت کوئکلی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہ فوجی حکومتیں 3 دفعہ رہیں 10-12 سال کے لیے اور اپنا اہداف حاصل نہیں کر سکی. اس کی وجہ ہے کہ فوج اس مقصد کے لیے ٹرین نہیں ہوتی. فوج میں جب حکم دیا جاتا ہے تو کمانڈر یہ سمجھ کے حکم دیتا ہے کہ اس پہ 100% نہیں تو 90% عمل ہوگا. شہری زندگی میں اگر کوئی ہم اور آپ کوئی پلان کرتے ہیں تو اگر ہمیں اس بات کی توقع ہو کہ 50% عمل ہو جائے گا تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے, کیونکہ شہری زندگی میں 50% بھی عمل نہیں ہوتا. تو جن کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 100% کا سوچ کے چلتے ہیں. مثلا ایک صاحب تھے مجیب الرحمان صاحب تھے, وہ سیکٹری انفارمیشن میں یہ جنرل جو تھے, انہوں نے تعلیم بالغاں کا پروگرام شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہو کس طرح پھنس کے ضائع ہو گیا, اس لیے کہ وہ آپ سمجھ ان کی نیت اچھی تھی لیکن وہ نیت اپنی جگہ ہے, شہری پلاننگ میں 100% کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اس لیے فیل ہو جاتی. لہٰذا الٹیمیٹلی سب کو اسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام خود کرے. جی فاضل شاہ صاحب, آپ نے کوئی بات ہے اس میں ایڈ تو نہیں کرنی, کوئی 2 میرا جملوں خیال ہے میں؟ کہ بہت تفصیل سے بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اور کافی بہتر باتیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. بہت شکریہ. اور خیبر پختونخوا میں سردی کی لہر جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے, اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو بچائے سردی سے. بھائی ہم ایک ہفتے سے -5 -6 میں چل رہے ہیں. بس آپ اس وقت جو میں نے یہ جیکٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں نا, لانگ جیکٹ, یہ اس کے نیچے بھی سویٹر اور یہ سارے لوازمات موجود ہیں. اسلام آباد میں بھی کافی وہ ہے, ذرا باہر نکل کے دیکھیں تو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. لیکن کولڈ ویو جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے, وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور درخواست سب لوگوں سے یہ ہے کہ خود کو محفوظ رکھیں اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں, اور اپنے ارد گرد دیکھیں جن کو آپ کی اس وقت سخت ضرورت ہے ان کی مدد ضرور کریں. اس کے ساتھ مجھے منیر احمد کو جی اور میرے مہمانوں اس میں جی سیار شمسی صاحب, جی ایک جملہ کہوں گا. آپ نے یہ جو سردی کی شدت ہے اور پہاڑوں پر بھی برف جم چکی ہے, لیکن یہاں اسلام آباد میں آپ ہیں اور جو ساری ہم نے ڈسکس کی ہے, یہ برف کے اندر جو ہے, اس سرد کے اندر جو ایک آگ بھڑک رہی ہے جو سیاسی, اس کو پہلے سرد کریں تاکہ وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ عوام کو سردی اور بھوک سے بچا سکیں. یہ برفیلی آگ زیادہ خطرناک ہے. جی برفیلی آگ زیادہ خطرناک ہے, پیغام آپ تک پہنچ گیا. فوزی شاہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. انور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے واشنگٹن سے جوائن کیا. سیار شمسی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.